पार्लियामेंट में एक वॉशरूम है फीमेल का, तो वहाँ पर आज मैं गई तो दरवाज़ा टूटा हुआ था। 3 एमएनएज़ एक वॉशरूम में छुपे हुए थे। वो जब आए तो कल जो दरवाज़ा लगा था उस पे स्क्रैचेस थे, वो जो हैंडल था वो टूटा हुआ था। टूटे हुए इस तरह थे कि उन्होंने जब उसको मुक्के दिए, लाते जो भी दिए तो स्क्रैचेस पड़ गए थे, कहीं-कहीं हैंडल्स टूटे हुए थे। आज मैंने खुद अपनी आँखों से देखा, तो तब मुझे लगा कि नहीं ये बात ठीक है, वो अंदर आए हुए हैं। 8 सितंबर का जो जलसा था इस्लामाबाद के संगजानी में, उसने पूरा कैनवस जो है पॉलिटिक्स का वो तब्दील कर दिया है। ख़त लिखने का मकसद क्या है, यानी गवर्नर राज लगाया जाए। असम्बली में ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी तीसरी मरतबा पीटीआई जीत कर आ रही है। वजूहत जो भी हो सकती हैं, मगर आप अंदाज़ा करें कि वहाँ के लोग कितने लीथर हैं, कितने क्रेजी हैं पीटीआई के बारे में, अपने लीडर इमरान खान के बारे में। और रेजिस्टेंस सामने आ सकती है, और वो बड़ी रेजिस्टेंस, ऐसा सैलाब आ सकता है वहां से कि कहीं वफाक की हुकूमत या वफाक को ही न वो बहाले जाए। हुकूमत के लिए थोड़ी सी घंटी बज गई है खतरे की कि आईनी तरमीम में मौलाना उनके साथ नहीं दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज एक अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन ये नहीं बात करेंगे कि क्या वजूहात थी कि मुझे इतनी देर खामोश रहना पड़ा। बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर ख़त्म हुई थी। आज के जो हालात हैं और आज के जो अहम 2 पॉइंट्स हैं, वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो कशीदगी बढ़ती जा रही है केपी गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में। और अब बातें हो रही हैं गवर्नर राज की, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस पे बात करनी है। और आज ही की वीडियो में हमारे साथ महविश कमास जर्नलिस्ट हैं, पार्लियामेंट कवर करती हैं। इनसे पूछेंगे कि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट आपस में क्यों लड़ पड़े हैं और इसकी क्या वजूहात हैं। आज के इजलास की जो है तफसीलात भी लेंगे। सबसे पहले हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं नवीद सिद्दीकी साहब। सर, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में लोग दावे कर रहे हैं कि जी ये बड़ा आसान है, गवर्नर राज जो गवर्नर रूल है आर्टिकल 232 के मुताबिक जो है वो इम्पोज करना, आपको लगता है कि ये इतना आसान है? सलमान, 8 सितंबर का जो जलसा था इस्लामाबाद के संगजानी में, उसने पूरा कैनवस जो है पॉलिटिक्स का वो तब्दील कर दिया है। वहीं से ये 3-4 दिन पहले चीज़ शुरू हुई और इतनी शिद्दत के साथ ही आगे बढ़ी है कि गवर्नर राज की बातें शुरू हो गई हैं। सूरत हाल, ग्राउंड्स और वजूहात अलग अलग चीज़ हैं। ग्राउंड्स ये है, अगर गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, वो ये है कि बाजूवड़ में, मोमन में, कुरम में और वज़ीरस्तान, नॉर्थ साउथ वज़ीरस्तान में और दीगर तमाम जो बनु लकी स्पेशली जो सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे, वो तो कबायली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो तो वहाँ से काफ़ी सूरत हाल वोलेटाइल है। वहाँ पर सूरत हाल ठीक नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले, पुलिस के ऊपर हमले बहुत शिद्दत के साथ। ये तो ग्राउंड्स हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल को बेसिस बनाकर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि सूरत हाल ठीक नहीं है, मैं वफाक को ख़त लिखूँगा। ख़त लिखने का मकसद क्या है, यानी गवर्नर राज लगाया जाए। गवर्नर राज के लिए और ये बात भी बड़ी ज़रूरी है समझने की कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला और गवर्नर दोनों एक ही हलके से हैं, एक ही ज़िले से हैं, डेर इस्माइल ख़ान से। दोनों की आपस में काफ़ी ज़्यादा चपकलिश है, कई सालों से, और काफ़ी दुश्मनी चली आ रही है, पार्टी की भी और अपनी भी। ख़त लिखना अब पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर आती है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यह है कि सूरत हाल आज भी गवर्नर के बयान को और उसके खतूत लिखने के जो बयानात हैं उसके ऊपर आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अली अमीन गंडापुर ने एतमाद का वोट लिया है। गो के उसके ऊपर कोई मोशन जमा नहीं हुई थी, कोई ऐसी अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई गई थी, मगर एक जो क्या नाम है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान तस्करा करते हुए उन्होंने कहा था कि अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेना चाहिए, वो एतमाद खो बैठे हैं ऐवान का। आज फिर मीना गुल अफरीदी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं केपी के, उन्होंने उस बयान का तस्करा किया है और फिर के एतमाद का वोट लेंगे तो काफ़ी मेजॉरिटी थी आज पीटीआई की, वैसे भी मेजॉरिटी है, हालात ऐसे हैं और इमरजेंसी इजलास है, तो शो ऑफ हैंड करके उन्होंने ऐसे मेजॉरिटी कर दी और एतमाद और सपोर्ट दे दी। वो ये तो हो गया एतमाद का वोट। लग सकता है या नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? आर्टिकल 232 उसके तहत सदर मुमलिकत लगा सकता है, मगर कैसे लगा सकते हैं? सबसे पहले उन्हें अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी है तो
انہوں نے کنسرن اسمبلی یعنی کے پی کی اسمبلی سے اکثریتی قرارداد منظور کروانی ہوگی ایمرجنسی رول کے سپورٹ میں. اگر نہیں اف پریزیڈنٹ ایکٹس بائی ہز اون, خود اگر وہ ایمرجنسی رول لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لگا سکتے ہیں, مگر ود ان 10 days جو ایمرجنسی رول ہے وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے, قومی اسمبلی سے, سینٹ سے 10 دن کے اندر اندر منظور کروانا ہوگی وہ اس کی طرف سے. مگر نیشنل اسمبلی میں تو ان کے پاس میجورٹی ہے, گو کہ 2/3 نہیں ہے مگر سادہ اکثریت تو ہے. گورنر راج پروکلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہے. ایگزیکٹلی. اور سینٹ میں نہیں ہے, کرا کے وہ بھی کر سکتے ہیں مگر ریزسٹنس ہوگی. اب یہ ہو گیا دونوں صورتوں میں. مگر صورتحال ماضی میں جب بھی گورنر رولز لگے ہیں دیکھا گیا تو حالات جو اوپینین تھی, پبلک اوپینین, رائے عامہ, وہ اس گورنمنٹ کے کنسرن جسے ہٹایا جاتا ہے شاید اس کے اگر 100% نہیں تو 40-50% تھی جس کی وجہ سے لگایا جاتا ہے. مگر اب ایسی صورتحال نہیں, کیونکہ کے پی اسمبلی میں ہی نہیں خیبر پختونخوا میں بھی تیسری مرتبہ پی ٹی آئی جیت کر آ رہی ہے. وجوہات جو بھی ہو سکتی ہیں مگر آپ اندازہ کریں کہ وہاں کے لوگ کتنے لیتھر ہیں, کتنے کریزی ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں, اپنے لیڈر عمران خان کے بارے میں. اور 8 ستمبر کا جلسہ آپ نے دیکھا کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے اور کئی گھنٹوں کی مشکلات کے بعد تو ریزسٹنس سامنے آ سکتی ہے, اور وہ بڑی ریزسٹنس ایسا سیلاب آ سکتا ہے وہاں سے کہ کہیں وفاق کی حکومت یا وفاق کو ہی نہ وہ بحالے جائے. مطلب کہ اس بات کے امکانات جو ہیں وہ خطرے سے خالی نہیں ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے, جو خیبر پختونخوا ہی نہیں بلکہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے, وہ کے پی سے مطلب کہ پشاور سے اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے تو کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, یہی معاملات ہیں نا. تو اچھا اس پہ اب تھوڑی سی ہیٹ لے لیتے ہیں, اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے. پھر آتے ہیں کیونکہ لکی مروت اور وہ جو معاملات ہیں, اور خاص طور پہ جو آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ تو ہمیں بائی پاس کر رہے ہیں, ریاست کو بائی پاس کر رہے ہیں, یہ جو علی امین جی آج دفتر خارجہ میں بھی ذکر کیا بتاؤں گا, اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا جو مہوش کیا چل رہا ہے آج اسمبلی کے اندر جو ہیں وہ تقریریں ہوئیں اور اس کے اوپر ایاز صادق نے بیان دیا کہ مجھے سوچنا پڑے گا کہ اس نشست پر رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. اس کو کس کانٹیکسٹ میں لیا جائے؟ نہیں, یہ تو جس طرح جب جو گرفتار MNAs تھے جب ان کو لایا گیا پھر ان کو موقع دیا کہ ہر کوئی اپنا جو ہے وہ سٹانس رکھے, تو ہر کوئی گلا کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. اور انہوں نے بار بار اسپیکر صاحب کو یہ کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے, اس پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ اس طرح رویہ رکھا گیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں گرفتار کرنا ہماری بےزتی نہیں ہے, یہ اصل میں پارلیمنٹ اس بلڈنگ کی بےزتی ہے. تو وہ بار بار یہ گلا کر رہے تھے. تب انہوں نے کہا اسپیکر صاحب نے کہ اگر آپ سب اتنا گلا کر رہے ہیں مجھ سے تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید میں ایک غلط ہوں اور مجھے جا کے سوچنا چاہیے کہ میں اس سیٹ کا حقدار ہوں یا نہیں. تب ان پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو برا نہیں کہہ رہے, آپ بالکل اچھا کام کرے, آپ ٹھیک کام کر رہے کیونکہ آپ نے ہمارے لیے آرڈرز بھی جاری کیے اور آج اگر ہم یہاں پر موجود ہیں وہ بھی آپ کی وجہ سے, تو آپ ہمارے لیے ایک طرف جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا بھی ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے جس طرح سٹانس لیا ہمارے ساتھ سٹینڈ ہوئے, تو وہ ان کی تعریف بھی کی. لیکن اس میں جو آج مولانا فضل الرحمان نے تقریر کی ہے, آپ کے اس پہ کیا تاثرات ہیں کہ انہوں نے ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور دوسری طرف جو ہے وہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی بھی انہوں نے کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کی مخالفت کی ہے. مولانا فضل الرحمان تو جس طرح ہم دیکھتے کہ وہ جس طرح تقریر کرتے تو ان کی ایک لائن ہوتی ہے, تو وہ کسی کے اینٹی یا مطلب وہ ایک لائن کے طور پر چلتے. تو آج جس طرح ان کی تقریر ہوئی اور جس طرح انہوں نے سخت باتیں کی, پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کیا رد عمل تھا. کیونکہ جب میں جا رہی تھی تو کچھ MNAs نکلے, انہوں نے کہا کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب بہت اچھا بولے. ایک خاتون نے تو یہ بھی کہا کہ میں تو بڑی امپریس ہوئی ان سے, ورنہ میں تو کبھی اس انسان سے امپریس نہ ہوں, لیکن آج جس طرح, ہاں بالکل, انہوں نے کہا کہ آج جس طرح انہوں نے بات کی تو وہ سٹینڈ لیا انہوں نے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے لیے تھوڑی سی گھنٹی بج گئی ہے خطرے کی کہ آئینی ترمیم میں مولانا ان کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی ایک ذکر کیا کہ ابھی حکومت کو بھی اندازہ ہو گیا کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے, کیونکہ مولانا نے بھی ان کو ایک ریڈ سگنل دکھا دیا ہے کہ آپ لوگ جو لمٹ ہے وہ کراس کر رہے ہیں. اچھا, ہم اس رات پارلیمنٹ کے باہر اکٹھے ہی موجود تھے جس وقت گرفتاریاں ہو رہی تھیں اور نقاب پوش لوگ اندر گئے اور جو گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں. آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کافی جو ممبران ہیں انہوں نے اس چیز کی نفی کی
نفی بھی کرتے رہے، ٹھیک ہے کہ یار نئی نئی اسمبلی سے کوئی گرفتاریاں نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئیں اس مطلب آپ کو لگتا کیا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں. جب گرفتار جو میں نے سے آج ان کو لایا جا رہا تھا، اس سے پہلے شیر رحمان آئی، تو ہم نے شیر رحمان سے پوچھا کہ کیا کہیں گی آپ اس بات پہ کہ ان کو گرفتار کیا گیا پارلیمنٹ سے. تو انہوں نے کہا نہیں پارلیمنٹ کے اندر سے تو کسی کو گرفتار نہیں کیا، اگر ہے آپ کو لگتا ہے تو ثبوت لیں. اب ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہے CCTV کیمراز، اور وہ آ نہیں رہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. وہ فوٹیج جو صحافیوں نے بنائے تھے ہاں وہ دکھانے تھے؟ نہیں، وہ والے جو فوٹیجز تھے نا، وہ صرف اس کے تھے. مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کو باہر یہ لوگ جب آئے تب گرفتار کیا گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پارلیمنٹ میں ایک واش روم ہے فیمیل کا، تو وہاں پر آج میں گئی تو دروازہ ٹوٹا ہوا تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ یہاں بھی ایک میں نے چھپا ہوا تھا. اور کل تو یہاں پر جو دروازہ تھا، نام پتہ ہے؟ نہیں وہ نام تو نہیں انہوں نے بتایا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کے تین MNAs ایک واش روم میں چھپے ہوئے تھے. وہ جب آئے تو کل جو دروازہ لگا تھا اس پہ اسکریچز تھے، وہ جو ہینڈل تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا. تو آج اس کو انہوں نے پورا جو ہے وہ کاٹ لیا تھا، پورا لے گئے تھے. اوپر جو چوتھی منزل پہ ہمارے جو ایریا ہے، مطلب پریس گیلری جو ہے، وہاں پر سائڈ پہ کچھ رومز ہے، اس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. آج ہم دیکھ رہے تھے. ٹوٹے ہوئے تھے؟ ہاں بالکل، مطلب ٹوٹے ہوئے اس طرح تھے کہ انہوں نے جب اس کو مکے دیا، لاتے جو بھی دیے تو اسکریچز پڑ گئے تھے، کہیں ہینڈلز ٹوٹے ہوئے تھے. آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو تب مجھے لگا کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے، وہ اندر آئے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جیسا شیخ وقاص اکرم نے کہا، زین قریشی نے جس طرح بات کی کہ ہم تو ایک روم میں ایک ہی جگہ پہ چھپے ہوئے تھے اور بار بار دروازے کو جو ہے وہ اس طرح وہ کر رہے تھے کہ توڑ دیں گے، تو ہم نے خود ہی دروازہ کھول دیا. بات تو اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ اندر یہ لوگ گھسے جو بھی تھے، چاہے وہ حکومت کی طرف سے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھے، جو لوگ تھے اندر گھسے اور انہوں نے ممبر پارلیمان کے ساتھ یہ سلوک کیا. اور رپورٹ تو یہ بھی ہوا ہے کہ ان کو گھسیٹتے ہوئے گریبان سے پکڑ کر ان کو باہر لے کر آیا گیا. تو خیر یہ بڑی شرمناک بات ہے. اچھا نوید صاحب یہ بتائیے کہ جو KP ہے، اب اس کی عوام کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ بڑے مسائل ہیں، گورننس کے بھی مسائل الگ، لیکن یہ جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے آپ اس میں کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سیکیورٹی کا ایشو تو ابھی کا نہیں ہے، 2001 سے ہے جب 9/11 ہوا. اس کے بعد پھر US انویژن ہوئی افغانستان کے اوپر، اور پھر افغانستان سے فارمرلی فاٹا، پھر KP، پھر پورے پاکستان میں دہشت گردی پھیلی. تو یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، میں اسی پروونس سے ہوں اور تباہ ہو گیا ہمارا صوبہ. مگر اس کے بعد پھر ظاہر NP تھی، پھر PTI کی تیسری باری ہے. گو کہ اتنا بڑا میں نہیں کہوں گا کہ بہت بڑی دودھ اور شہد کی وہاں پہ نہریں بہتی ہیں، مگر پھر بھی اس کے عوام کسی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے ہیلتھ کارڈ ہو یا کافی ایشوز ان کے ساتھ ہیں. اب جو ہے اب واقعی ریسرجنس ہے ٹیررزم کی، اور پہلے ہوتا تھا کہ فاٹا کے ایریاز تھے، ظاہر ہے اب وہ ضم ہو گئے ہیں ڈسٹرکٹس، مگر اب جو ہے سیٹل ڈسٹرکٹس جو ہیں لکی مروت اور بنو، وہ بہت ولنریبل ہیں. اور کافی ظاہر ایک سینیٹر کی بھی ڈیتھ ہوئی باجوڑ میں، اور سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز دونوں ہماری ہیں، سویلین اور ظاہر ہماری اس کے اوپر ہے. ہماری فوج ہے، ہماری پولیس ہے، انہی کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں. تو ظاہر ہے وہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں، مگر اب وہ بھی پالیٹکس کی نظر ہو رہے ہیں، سیاست کی نظر ہو رہے ہیں. اسی کو بہانہ بنا کر اب گورنر رول کی باتیں ہو رہی ہیں، اسی کو بہانہ بنا کر کنفرنٹیشن بڑھ گئی ہے. آج اب صوبہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر کے ممالک کے ساتھ، بالخصوص افغانستان کے ساتھ ہم خود بات چیت کریں گے. اس تناظر میں آپ ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں، خواجہ آصف کا بیان ہے آج کہ جو گنڈا پور صاحب کا افغانستان سے براہ راست مذاکرات کا بیان ہے، وہ وفاق پر حملہ. ایگزیکٹلی وہ آج خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب کیا. پلس میں آج دفتر خارجہ کی بریفنگ میں موجود تھا، ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے آج بریفنگ دی، ہفتہ وار بریفنگ، اور ان سے جب کویسچن کیا، ہمارے کلیگ نے کویسچن کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد کافی ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز جو ہیں وہ ڈیوالو ہو گئے ہیں صوبوں کو، مگر ایکسیپٹ جو اس میں ایک مواصلات ہوتا ہے اور ایک خزانہ ہے، اور خزانہ بھی صوبائی میں بھی ہو، مگر جو فورن افیئرز ہے وہ ڈیوالو سبجیکٹ نہیں ہے. اب جو بھی چیزیں ہوں گی اس کے لیے فارن آفس آف پاکستان جو ہے
وہ ہی نیگوشیٹ کر سکتا ہے. MOUs ایگریمنٹس یا کوئی ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے دوسرے غیر ممالک کے ساتھ بات چیت کریں گے. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر KP کی گورنمنٹ نہیں کر سکتی, اگر کچھ ایسی چیز ہے تو فارن آفس کین اسسٹ ان دس ریگارڈ, کہ فارن آفس ان کی مدد تعاون کر سکتا ہے. تو آپ یہ واقعی ایسا ہے کہ فارن آفس ہی ایک وفاق کے پاس, اور وفاق کو یہ اختیار حاصل ہے. ایون 18ویں ترمیم میں بھی یہ ڈیوالو نہیں کیا گیا. تو صوبائی حکومت کا ایسے اس قسم کی کر کے کنٹروورسیز پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ کنفرنٹیشن ہوگی, آمنے سامنے ہوگے. دیکھیں 8 ستمبر کے جلسے کے بعد PTI بیک فٹ پہ تھی. اس کے بعد جب گرفتاریاں ہوئی 9 منگل کو 9/10 کو, اور اس کے بعد PTI کے بجائے نون لیگ بیک فٹ پہ چلی گئی, PTI فرنٹ فٹ پہ چلی گئی. مگر اس وقت جو KP میں ہو رہا ہے اس سے کنٹروورسیز اور کنفرنٹیشن بڑھ رہی ہے. اس کے بعد پھر جو چیزیں گین کیا ہے PTI نے 8 ستمبر کے بعد, اب وہ لوز کرنے جا رہی ہے. اچھا, اس بات پہ ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں, شاید میرے دونوں کولیگز مجھ سے اس بات پہ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس چیز کا تعین ہونا باقی ہے کہ یہ ایک بگر لینس میں بائی ڈیزائن ہے یا نہیں, رائٹ. اچھا, تھینک یو ویری مچ نوید صاحب, آپ کا بھی, مہوش آپ کا بھی, اور آپ کا بھی. آپ نے ہماری باتیں سنی اور خبریں اور تجزیہ اسی طرح میں آپ کے ساتھ رکھتا رہوں گا. میری کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ کہ جو حالات اور واقعات ہیں اس سے آپ کو اس YouTube کے ذریعے جو ہے اب آگاہ رکھتا رہوں گا. آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. آخر میں جاتے جاتے ایک خبر آپ کو دیتا جاؤں. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی ان کی جو بات تھی, گفتگو تھی صحافیوں کے حوالے سے, وہ نامناسب تھی. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو چیز ہے اور میرا خیال ہے دس شوڈ بی اپریشیٹڈ. بالکل اچھی چیز کی. اچھا, تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.